बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज दो बहुत बड़ी खबरें। पहली खबर है कौमी सलामती कमेटी के हवाले से और दूसरी खबर है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के हवाले से, जिन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को चार्जशीट कर दिया है। यानी उनके जो 25 नुकाती जो फैसला है उसने न सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदयाल को चार्जशीट किया है बल्कि इमरान खान को भी चार्जशीट किया है। और उस पर भी जो है वो इस तरह के मामला खुलकर सामने आए हैं कि मतलब उसको अब सुप्रीम कोर्ट के पास शायद ही इसका जवाब देने के लिए कोई अल्फाज हों। अब इस सूरत हाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कौन सा रास्ता अख्तियार करेगी या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास अब कौन सा रास्ता बचता है माज सवाए इस्तीफा के। क्योंकि हुकूमत की तरफ से जिस तरह मैंने पहले वाले व्लॉग में भी कहा कि रेफरेंस एक वसी रेफरेंस, एक मामूली भी नहीं, एक बहुत जामे रेफरेंस तैयार कर लिया गया है। और अगर वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी, इस पर नाजरीन हम आज तफसील से बात करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि सुप्रीम आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें मौजूदा हुकूमत को मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई है कि वो मुसल्लह अफवाज या जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत के साथ एक पेज पर मौजूद है। और उन्होंने हुकूमत को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी भी करवाई और इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से भी मामलात ज़ेर गौर आए। और इजलास में दहशतगर्दी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की तजदीद की गई और इसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ करने पर भी इत्तफाक किया गया। इसमें जो असल चीज़ थी जो सामने नहीं आई वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इजलास में DGISI ने जो ब्रीफिंग दी अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, जिसमें जो थ्रेट अलर्ट्स मौजूद हैं या जो दहशतगर्दी के इम्कानात मौजूद हैं या जो है वो दहशतगर्दों के जहाँ जहाँ ठिकाने हैं उन ठिकानों के खात्मे और दहशतगर्दों के खात्मे या उनको कानून की गिरफ्त में लाने के लिए जिस तरह के इक़दाम किए जाने हैं उससे मुतालिक एक तफसीली ब्रीफिंग दी। और उसके बाद यानी वो जो ब्रीफिंग सामने आई है उसके बाद तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुसल्लह अफवाज किसी भी सूरत में और मौजूदा हालात में जो है वो अपने जवान जो है वो इलेक्शन ड्यूटी के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि जो है वो सबको इंतज़ार है 22 अप्रैल और 10 अप्रैल का। यानी 10 अप्रैल का सबको इसलिए इंतज़ार है कि जी 10 अप्रैल को अगर हुकूमत ने 21 अरब रुपए नहीं दिए तो फिर जो है वो हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत होगी, तौहीन अदालत होगी। सबर भाई सबर सबर, थोड़ा ठंडे हो जाओ, थोड़ा दिमाग को ठंडा रखो, थोड़ा ठंडा रखो। मैं बताता हूँ कि तौहीन अदालत किसे कहते हैं। तो होना तो इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें होना तो ये चाहिए कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो 3 रुकनी मुतनाज़ बेंच है उसके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा आना चाहिए, मामला आने चाहिए। क्योंकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह के तफसीली नोट के बाद ये चीज़ साबित हो चुकी है कि जो फैसला था ये 4-3 का था, ये जो है वो 2-1 का या 3 का नहीं था। इस चीज़ को आप जहन में बिठा लें। अब आए कि जी 10 तारीख को अगर 21 अरब रुपए नहीं मिलते तो क्या होगा। तो मसला ये है कि तो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इस बार हुकूमत ने बेवकूफ़ी नहीं की। हुकूमत के जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई ऐसे रास्ते नहीं छोड़े कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बस उठे चीफ जस्टिस 10 तारीख को नींद से और 11 तारीख को नींद से और देखे कि जी हाँ क्या हुआ, कल 10 तारीख थी, पैसे आए नहीं आए, चलो जी तौहीन अदालत करो वजीर आजम पे। तो ये फैसला वजीर आजम का नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि वजीर आजम बजाते खुद कुछ भी नहीं है। वजीर आजम के पास फैसलों का अख्तियार नहीं है और जो भी फैसलों के अख्तियारात हैं वो काबीना के पास हैं। अब क्या जो तौहीन अदालत होगी वो वजीर आजम के खिलाफ होगी या फिर काबीना के खिलाफ होगी। अब जो काबीना ने फैसला किया उसकी तौसीक की कौमी असेंबली ने एक करारदाद की मंजूरी से, और करारदाद की मंजूरी में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जी मौजूदा सूरत हाल में बजट में पैसे मुख्तस नहीं किए गए हैं। अब 21 अरब रुपए मुख्तस नहीं हैं।
اب 21 ارب صرف پنجاب کے لیے ہیں۔ اب اگر کل کو خیبر پختونخوا کے حوالے سے اسی طرح کا ایک شاہی فرمان جاری ہو جاتا ہے تو پھر 21 ارب روپے وہاں یعنی 42 ارب روپے حکومت اس وقت کہاں سے لے آئے، اور اتنا پیسہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ری اپروپریشن ہوتی ہے، پھر پارلیمنٹ میں جو ہے وہ بجٹ کی صورت میں یا بل کی صورت میں وہ چیز لائی جاتی ہے اور اس کی منظوری کے بعد پیسے دیے جاتے ہیں، اور پارلیمنٹ تو کہتی ہے کہ ہم دیں گے نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کریں گے آپ؟ کیا چیف جسٹس اپنا کیا پرائم منسٹر کے خلاف آپ توہین عدالت کی کارروائی کریں گے، کابینہ کے خلاف کریں گے، اسپیکر کے خلاف کریں گے، یا جو ہے وہ باپ پارٹی کے خالد مکسی صاحب جنہوں نے قرارداد پیش کی تھی ان کے خلاف کریں گے، یا اس قرارداد کو منظور کرنے والی پارلیمان کے خلاف کریں گے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جاؤ، تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جاؤ، تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جاؤ۔ بہرحال ناظرین، اس وقت سچویشن لمحہ بلمحہ بہت کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ ایک طرف تو ایمرجنسی کے نفاذ کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی 232 اور 235 کے تحت یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایک چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے جس طرح میں نے کہا کہ اب 10 تاریخ کا معاملہ تو ہو گیا کلیئر کہ پارلیمان کی طرف سے منظوری ہی نہیں ہے اور بجٹ میں پیسے مختص نہیں کیے گئے تو پیسے نہیں ہیں۔ اب آئیں 22 تاریخ کو کہ 22 تاریخ کو کیا ہو سکتا ہے؟ 22 تاریخ کو پنجاب کی نگران حکومت کی مدت پوری ہوگی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پنجاب حکومت کی نگران حکومت کی مدت ہی پوری ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو بھائی کیا ہونا ہے؟ گورنر رول آپشن موجود ہے آئین کے اندر، تو اس آپشن کو یوز کرتے ہوئے گورنر راج نافذ کر دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا پہلے گورنر راج نافذ نہیں ہوتے رہے؟ تو بہرحال ناظرین جو ہے وہ اب 25 اور 22 کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ایک طرف رکھ دیں۔ اس وقت ہم آتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف، تو نہیں پہلے میں آپ کو ایک اور خبر دیتا جاؤں کہ اگر ایمرجنسی چلو نافذ کر بھی جاتی ہے یا حکومت کو فارغ کر دیا جاتا ہے یا مارشل لاء نافذ کر دیا جاتا ہے تو کیا اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا اگر حکومت نہیں رہتی تو IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا جو چل رہے ہیں وہ کون کرے گا؟ اگر IMF کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر ملکی معیشت کو ہم کس طرف لے کر جائیں گے؟ ایک تو یہ معاملہ ہے، اور صورتحال اتنی سنگین ہے کہ اسحاق ڈار نے اچانک سے امریکہ جانے کا فیصلہ ملتوی کر لیا ہے، اور امریکہ جا کر انہوں نے نہ صرف IMF کے اجلاس میں شرکت کرنی تھی بلکہ ورلڈ بینک کے اجلاس میں بھی شرکت کرنی تھی، اور ان کا یہ امریکہ کا دورہ انتہائی اہم تھا۔ لیکن یہاں پر آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں اسحاق ڈار نے ملکی معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ تو بہرحال ناظرین اب ہم آتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف۔ تو ناظرین اب یہ طے ہو چکا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ جو ہے وہ 4-3 کا تھا، اور اب یہ معاملات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ جسٹس اطہر منالہ نے بغیر لگی لپٹی کے جو آرڈر جاری کیا ہے یا جو اختلافی نوٹ جاری کیا ہے 25 صفحات پر، وہ محض ایک نوٹ نہیں ہے، وہ اس نوٹ میں ایک تاریخ سمائی ہوئی ہے، یعنی ایک تاریخ سمائی ہوئی ہے، اور دوسرا چیف جسٹس کے خلاف پوری چارج شیٹ سمائی ہوئی ہے۔ نہ صرف چیف جسٹس کے خلاف بلکہ عمران خان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک پوری چارج شیٹ سمائی ہوئی ہے۔ ناظرین میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں، اب اگر پیرا 19، 20 اور 21 کو آپ دیکھیں گے، اس وقت آپ کی اسکرین پر یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو ان میں واضح طور پر بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کی گئی ہیں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے حوالے سے چیف جسٹس اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرتے اور بینچ کی فارمیشن کو پراپر نہ رکھتے اور خود کو بینچ سے الگ کر دیتے تو آج پاکستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ ناظرین مزید کہا گیا کہ جو ہے وہ عمران خان نے جب یہ مستعفی ہوئے تھے تو اپوزیشن میں بیٹھنے کی بجائے یا جو قائد حزب اختلاف بننے کی بجائے انہوں نے وہ مستعفی ہوئے، اور یہاں سے بحران پیدا ہوا، اور اس کے بعد جو پنجاب اسمبلی کا بحران ہے وہ 63A کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے، اس کی وجہ سے یہ بحران مزید شدید ہو گیا، اور اب ہم جو یعنی جو مطلب یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ تھا یہ مینیجڈ بینچ تھا، ہم لوگ بینچ سے الگ نہیں ہوئے تھے، ہم بینچ کا حصہ تھے، اور جو ہے وہ 27 فروری کو جو ٹی ٹائم پہ ہم جب بیٹھے تھے تب یہ طے ہوا تھا کہ ہم اس جو ہے وہ بینچ کا حصہ ہیں، اور دوسرے دن ہمیں پتہ چلا کہ ہم اس بینچ کا حصہ ہی نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ اور میرا نوٹ اور جو دیگر ساتھی ججز ہیں ان کے جو نوٹ آئے ہیں اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. 7 رکنی بینچ سے اگر 4 الگ ہو جائیں تو پھر 4-3 کا فیصلہ رہتا ہے. یعنی 4 معزز ججز نے اس سو موٹو کو مسترد کر دیا تھا. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی نے جس نے بحران کو شدت دی اور اسمبلیاں تحلیل کر کے بحران کو مزید شدید کیا اور ایک سیاسی پولرائزیشن کو کریٹ کیا، اور یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ میں تھا اور لاہور ہائی کورٹ اس کو سن رہا تھا، تو اس بیچ میں سپریم کورٹ کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے عشق عمران تھا، تو یہ میری طرف سے تو ظاہر ہے کہ عشق عمران تھا اور عشق عمران کا جو جادو تھا وہ سر چڑھ کر بول رہا تھا، تو اس لیے ہر حد پار کر لی گئی. یعنی آئینی حدود پار کر لی گئیں اور اخلاقی حدود پار کر لی گئیں اور ججز کو بائی پاس کیا گیا. اور مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اسی وقت فل کورٹ تشکیل دے دیا جاتا تو بہت سارے سوال حل ہو جاتے. اس میں پنجاب اسمبلی کی جو ڈیزولیشن ہے یہ میٹر بھی کلیئر ہو جاتا، خیبر پختونخوا کی ڈیزولیشن کا بھی معاملہ کلیئر ہو جاتا اور ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وقت سے نہیں سیکھتے، ہم تاریخ سے نہیں سیکھتے، ہم جو ہے وہ جو کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں، اور اس میں اب شک کی 1% بھی گنجائش موجود نہیں ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ تھا یہ مینیجڈ بینچ تھا. یہ جو ہے وہ باقاعدہ بینچ مطلب ایک مخصوص نیت اور مخصوص ارادے کے ساتھ موجود رہا اور تنازعات میں تنازعات کھڑے کرتا گیا. اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس سوائے استعفیٰ کے اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے. ناظرین، سابق اٹارنی جنرل عرفان قادری صاحب نے ایک نجی جو ہے وہ یوٹیوب کے ایک چینل ہیں ان سے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، وہ ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں. نہیں، مجھ سے اس پہ مشاورت جو ہے وہ میاں صاحب نے تو نہیں کی جی، لیکن مجھ سے آنے والے دنوں میں بالکل مشاورت ہو سکتی ہے جی، اور میرے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے ساری چیز کو دیکھ کے، کیونکہ میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ایکسٹریم سٹیپ جو ہے کسی بھی جج کے خلاف کبھی نہ لیا جائے، بلکہ جن دنوں میں احتساب میں پروسیکیوٹر جنرل تھا تو تب بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کے خلاف کیسز نہ بنائے جائیں. اب بھی میری بڑی کوشش ہے کہ یہ سٹیج نہ آئے اور جو غلطیاں چیف جسٹس نے کی ہیں وہ خود ہی اس کو ٹھیک کر لیں. لیکن اگر وہ اسی طرح سے یہ معاملوں کو پرپیچویٹ کرتے رہے تو باوجود میری کوشش کے یہ مجبوری ہوگی ہم سب کی کہ پھر ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ لایا جائے. میرا خیال ہے کامیابی جو ہے اس پہ 100% ہوگی، لیکن اس سے پہلے وہ استعفیٰ دے دیں گے. وہ استعفیٰ فوراً دیں گے، کیونکہ یہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں نا، اس وقت یہ جب مس کانڈکٹ کے معاملے آتے ہیں تو یہ اپنی پینشن کو بچاتے ہیں. ناظرین، عرفان قادری صاحب کی ان باتوں کو سننے کے بعد مطلب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح کا ریفرنس بنایا گیا ہے وہ کتنا سخت ہوگا، وہ کتنا وسیع ہوگا اور وہ کتنا وسیع مفہوم رکھتا ہوگا اور کتنے ٹھوس شواہد ہوں گے. صبح والے ویلاگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے ٹھوس شواہد اور آڈیو کالز اور ویڈیو میٹنگز اور اس کی میٹنگز کی ویڈیوز اور اتنا کچھ، اتنا مواد موجود ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ان چیزوں کا سامنا نہیں کر پائیں گے اور وہ پھر مستعفی ہو جائیں گے اور ان کے سامنے استعفیٰ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچے گا. تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ معاملہ جو شروع ہوا ہے یہ ہوا ہی جو ہے وہ عمران خان کے استعفوں سے تھا، اور جو ہے وہ سپریم کورٹ سیاسی معاملات کو سلجھاتے خود سیاست میں الجھ گئی اور سیاست میں ایسی الجھی کہ بیگمات کے حکم پر نہ تو آئین کو انہوں نے چھوڑا نہ تو قانون کو انہوں نے چھوڑا. تو اب یہ جو 25 صفحات پر مشتمل جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو فیصلہ آیا، اختلافی نوٹ آیا ہے، یہ تو ابھی ابتدا ہے. جس طرح سے پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں، تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال مائنارٹی میں ہیں اور اس کے پاس کتنے ججز ہیں اس وقت تک.
اس وقت کتنے ججز ہیں میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ تو ناظرین اس وقت مجموعی طور پر جو ہے وہ اگر 2 ججز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جنہوں نے خود کو جو ہے وہ اکیوز کیا تھا، یعنی جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن کو تو پھر جبرن پھر ایک اور خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو واپس رکھ لیا گیا تھا۔ تو بہرحال ان 2 ججز کو جنہوں نے اکیوز کیا تھا ان کو چھوڑ دیں، ریکیوز کیا تھا ان کو چھوڑ دیں، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ججز بنتے ہیں 13۔ اب 13 میں جو چیف جسٹس کے ساتھ ہیں وہ خود چیف جسٹس ہیں، اور جسٹس منیب اختر ہیں، اور جسٹس شاہد وحید ہیں، اور جسٹس حسن رضوی ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، یعنی مجموعی طور پر 6، مجموعی طور پر صرف 6 ججز جو ہیں وہ بھی ان کے سامنے، کیونکہ اب جیسا کہ کٹا کھل چکا ہے، اب جیسا کہ پینڈورا باکس کھل چکا ہے، اب جیسا کہ عطر من اللہ نے ہر چیز سے پردہ اٹھا دیا ہے، اب جیسا کہ جو ہے وہ جسٹس عطر من اللہ نے جو ہے وہ چیف جسٹس کے جو بینچ تھا اس کے ارادوں سے پردہ اٹھا دیا ہے، اس کی نیت سے پردہ اٹھا دیا ہے، ان کے کنڈکٹ سے پردہ اٹھا دیا ہے، تو اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ تو اب میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ مزید ججز چیف جسٹس سے دوری اختیار کریں گے، جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جسٹس قاضی فائزی صاحب، جسٹس سردار طارق محمود صاحب، طارق مسعود صاحب ہیں شاید، اور منصور علی شاہ صاحب، یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس امیر الدین صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب، اور جسٹس عطر من اللہ صاحب۔ اور اب ظاہر ہے کہ باقی جو ان کے نوٹس ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، لیکن ایسا نوٹ جیسا جسٹس عطر من اللہ صاحب نے لکھا ہے، ایسا نوٹ شاید میرے خیال میں عدالتی تاریخ کو میں اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ یہ اپنے آپ میں ایک تھیسز ہے ان کے لیے جو لا پڑھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو اگر جج بننا ہے تو پھر آپ میں ول ہونی چاہیے، آپ میں پاور ہونا چاہیے، آپ میں دباؤ کو برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، آپ کو دباؤ کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ کیا جسٹس قاضی فائزی صاحب قیمت نہیں چکا چکے؟ کیا اس وقت تک جسٹس قاضی فائزی صاحب قیمت نہیں چکا رہے؟ اس لیے کہ وہ کمپرومائزڈ نہیں ہوتے، وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سچ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ ججز وہاں کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو ایک ہم خیال بینچ ہے یہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو برسر اقتدار لے آئیں، کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مجھے 3 سال کا ایکسٹینشن مل جائے اور میں 68 سال کی عمر تک اسی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس رہوں، اور جسٹس قاضی فائزی صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں، اور یہی ڈاکٹرائن جو ہے یہ جو ڈاکٹرائن ہے یہ اس کی ہے، یعنی جس نے عمران پروجیکٹ کو پروان چڑھایا، یعنی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، یہ اس کی ڈاکٹرائن پہ چل رہے ہیں۔ لیکن جس طرح جنرل فیض حمید چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے ہیں، جس طرح جنرل فیض حمید چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے ہیں، جس طرح جنرل فیض حمید نے عمران خان کو صدر مملکت بنا دیا ہے، جس طرح فیض حمید نے پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کروا دیا ہے، جس طرح فیض حمید نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا تمام ڈیٹا لیک کروانے، ریکارڈ حاصل کرنے، تمام چغلیاں کھانے، چغل خوریوں کے باوجود ان کا راستہ روک سکیں، تو اسی طرح یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ ہر طرف سے ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں، جب آپ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، جب آپ منافقت کے ساتھ کھڑے ہیں، جب آپ باطل قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جب آپ یزیدی ٹولے کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی، شکست ہی ان ایسے لوگوں کا مقدر رہتی ہے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔